सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सिंध में गुड गवर्नेंस का इन्वर्टेड कॉमास में गुड गवर्नेंस का पोल एक मरतबा फिर खुल गया। ये कोई पहला मौका नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से सिंध की तर्ज हुक्मरानी पर, सिंध की हुकूमत की रादर तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की गई है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो इंतहाई शर्मनाक मगर चश्मकुशा हैं। शर्मनाक उनके लिए जिन्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है और चश्मकुशा उनके लिए जिनके पास चश्म या चश्मा मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इरशाद फरमाया कि सिंध में हर तरफ तबाही है, जेबें भरी जा रही हैं। फरमाते हैं कि रिश्तेदार सरकारी नौकरियों पर लगा दिए गए और हुक्मरान महज इंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि कराची में रोड, बिजली, पानी कुछ नहीं, कराची में हर तरफ हाय हू का समा है, पूरे कराची को गोठ में तब्दील कर दिया। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस गुलजार अहमद साहब का। बदतरीन कारकर्दगी पर कराची के नाम निहाद वो जो नहीं थे अपने, वो जो इलेक्शन में अपने बन जाते हैं, इलेक्शन के बाद परायों से ज्यादा बदतर होते हैं, उनकी जानिब से जो एक अजीब व गरीब चीज हम पे मुसल्लत की गई थी मेयर के नाम पर, उनकी भी इन्वर्टेड कॉमास में नजर उतारी गई। कोई और आदमी होता तो मुल्क से हिजरत कर जाता, लेकिन मैं सलाम तहसीन, बल्कि दोनों हाथों से सलाम तहसीन करता हूं वसीम अख्तर को। यह जाहिर उनकी सियासी तरबियत का हिस्सा है कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। मेयर कराची अब जाओ, लोगों की जान छोड़ दो। मेयर कराची कह रहे हैं सर थोड़ा सा और रह गया है, 28 अगस्त को छोड़ दूंगा। मेयर कराची की जितनी नजर इस पूरे टेन्योर में मैंने उतारी है, उसका 25% भी किसी एक चैनल पर किसी एक बड़े जय्यद एंकर ने इतनी जहमत नहीं उठा रखी। और मेयर कराची और उनकी पार्टी, ये सुन लें, 28 अगस्त के बाद, 28 अगस्त को जब आपका टेन्योर पूरा होगा, एक खुसूसी प्रोग्राम मेयर कराची और उनकी जो अपनी जमात है, जो हमारे लिए पराई है, इंशाअल्लाह आपकी नजर कर रहा हूं। इस दौरान में मेयर का लाहौल वाला कुव्वत मेयर तौबा इस्तग़फ़ार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने मजीद क्या कहा, कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग जेब भरकर चले जाते हैं। शहर में ताफ़ुन उठ रहा है, माफियाज हुकूमतों को पाल रही हैं, हुकूमतें उसका क्या बिगाड़ेंगी। सूबाई और बल्दियाती हुकूमत को कराची की दुश्मन करार दे दिया गया। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं, मैं और आप भी जानते हैं, लेकिन चूंकि ये अदालत आलिया की जानिब से आ रहा है तो इसलिए इसका डिनायल मुमकिन है नहीं। फरमाते हैं सिंध में शुरू किए गए प्रोजेक्ट का सारा पैसा करप्शन की नजर हो गया। कुछ लोग सिंध में कह रहे हैं नहीं थोड़ा सा बचाया है। आगे कहा कि थरपारकर, लड़काना, सखर में तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। कहने वाले कहते हैं तो क्या हुआ, भुट्टो तो जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा कि वफाक कराची की सूरत हाल को कीनली ऑब्जर्व कर रहा है और कोई एक सूरत है जिसके बारे में तफसीलात देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पहले से नहीं बता सकते। यह सुनकर कुछ लोगों में शायद खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन बहुत सारे लोग मारे खौफ के अपने घरों में दुबक गए। उन्होंने कहा या अल्लाह, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, अल्लाह रहम। बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि विफाकी कॉलोनी बनाने की कोशिश सिंध पर एक हमला है। वजीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब फरमाते हैं कि ख्याल, ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया जाए। आज की दूसरी अहम स्टोरी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बहरहाल नाकाम सही, लाहौल वाला कुव्वत नाकाम कह रहा हूं, नामुकम्मल सही, मगर BRT मंसूबा फाइनली उसका इफ्तिताह कर दिया गया। यह इफ्तिताह फरमाया मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान ने चंद दिन कबल। अहम बात यह है, बल्कि गैर अहम बात यह कि 3 डिपो और कमर्शियल प्लाजा हनूज अधूरे हैं। 32 में से सिर्फ 6 साइकिल स्टेशन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान में किसी दिलजले ने बताया था, हमने उसको अपनी टैगलाइन में शुमार कर लिया। उन्होंने कहा कि शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ता करने पर गौर कर रही है और उनका
ایسا ارمان ہے کہ وہ طویل مدت میں مہنگے اور ادھورے منصوبوں کی ترکیب سکھانے کے لیے باضابطہ درخواست کے پی حکومت سے کرنے والے ہیں۔ اس دوران میں نامکمل منصوبہ اس کا افتتاح کرنے کے خوشگوار انورٹڈ کاماز میں نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی اخلاقاً دل برداشتہ مسافروں نے ڈٹ کر پٹائی کی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے ہی دن ایگزٹ مشین خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے مسافر رل گئے، خوار ہو گئے، اور بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ جمہوریت پر حملہ تصور کر لی جائے، میرے ساتھ موجود ہیں محترم عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، محترم عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے آج کی اس شو میں شریک ہوں گے۔ عاجز دھامرا نہیں ہے، آڈیو پہ ٹرائی کر لیں بھائی۔ عاجز دھامرا صاحب جب تک آتے ہیں، اب سر میں اگر آپ کو کھل کھیلنے کا موقع دوں تو آپ تو بالکل ہی ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ جائیں گے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آگے بہت سارے معاملات ہیں جن پر آپ کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ سر، یہ پہلا موقع تو نہیں ہے جب سندھ حکومت کی یا میئر کراچی کی نظر اتاری گئی ہے سندھ میں انورٹڈ کاماز میں جو گڈ گورننس کی جا رہی ہے اور نام لیا جا رہا ہے جی بھٹو کا۔ سر کیا کہیں گے؟ مطلب وفاق کی جانب سے یہ ایشورنس، اس کے بعد بھی عوام کو جو ہے وہ خاصا پریشانی کا سامنا ہے کہ آگے جا کر کے پتہ نہیں کیا دن دیکھنے کو مل جائیں۔ عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نور اللہ عارفین بھائی۔ سب سے پہلے میں نور اللہ عارفین بھائی یہ بتاتا چلوں کہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہمیں کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اور کراچی کے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ جب ہم کراچی کے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں، جب بات ہوتی ہے کہ کراچی کو وفاق ٹیک اوور کرے یا گورنر راج لگایا جائے یا کوئی اس طرح کے 149(4) کے تحت کراچی کو لیا جائے، تو یہاں جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہ کہتے ہیں جی جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے، جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے کہ سندھ کے لوگوں اور بالخصوص کراچی کے لوگوں نے کیا جرم کیا ہے کہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو نالے بھر جاتے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں؟ کیا ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ہاں صحت کا نظام جو ہے وہ خراب ہے؟ ان کے بچوں کی کیا قسمت خراب ہے کہ یہاں تعلیم جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہے؟ تو کیا وفاق اسی طرح دیکھتا رہے؟ ہم 14 مہینے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پرائم منسٹر سے بار میں نے احتجاج کیا ہے۔ میں کراچی کا نمائندہ ہوں، میں کراچی کا بیٹا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس مقامی حکومت نہیں ہے، میرے پاس صوبائی حکومت نہیں ہے اور میں لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ اس سے میری ذمہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کراچی کے مسئلے حل کرنے، ہر حال میں حل کرنے۔ 2 سال ہم نے ان کا انتظار کیا۔ اب تو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر طرف کرپشن ہے، لوٹ گرم ہے، اور کوئی ادارہ مجھے بتائیں سندھ میں، مطلب یہ اتنی افسوس اور خطرناک بات ہے کہ ایک طرف 600 کے قریب گاڑیاں لاپتہ ہو اور 1 ارب روپے ان کے مینٹیننس پہ خرچ ہو رہا ہو۔ یہ کوئی برداشت کرنے والی بات ہے؟ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ غریب لوگ، وہ غریب بچیاں جنہوں نے اپنے گھروں میں 6 سال سے اپنے لیے جہیز جمع کیا تھا، ان کا وہ سارا ڈوب گیا۔ اور اب ہم کیا جواب دیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوریت پہ حملہ تصور کیا جائے، کچھ بھی کہا جائے۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خدا کا واسطہ کراچی کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے یقین کرے کہ وہ کراچی کے لوگ، اچھا ویسے آپس کی بات ہے، کراچی کے لوگ پیدا ہی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کو مطلب تردید تو اس کی نہیں فرما سکتا، لیکن کراچی کے لوگ بیچارے پیدا ہی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے چپ کر کے دیکھتے رہنا۔ نہیں سر، جب الطاف حسین والے دھڑا دھڑ شہر میں ہڑتالیں کرواتے تھے، 100 آدمی ایک دن میں مر جاتے تھے، یہ بیچارے سمن بکمن کی طرح گونگے بہرے بن کر کے اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ یہ بیچارے نہیں ہیں، میں طنز فرما رہا ہوں، ان کا کام ہے چپ کر کے مار کھانا۔ یہ اپنے طور پر اس وقت بھی ایسے ہی کر رہے تھے اور یہ آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، کے الیکٹرک، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں۔ سر، کے الیکٹرک بھی کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے، بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس پر وفاق خاموش ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نظر ثانی اسے ایک رویے پر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ تاہم اس سے پہلے کہ عاجز دی گریٹ دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، صدیق الفاروق صاحب تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک نادر شاہی ساؤنڈ بائٹ سندھ کے وزیر اطلاعات موصوف ناصر حسین شاہ صاحب کا آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ بہت دنوں سے دل میں کسک سی تھی
सिंध में जितनी अच्छी गवर्नेंस की है उसका यूं समझ लीजिए कि 0.1% आपको इसे साउंड बाइट में ही नजर आ जाएगा। वो एक तरदीद, फिर तरदीद, उसके बाद फिर एक नया वादा। दिखाएं यार। आपको ये बताते हुए कतई खुशी महसूस नहीं कर रहा हूं, हालांकि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नासिर हुसैन शाह साहब का इस एक कारकर्दगी की वजह से इन्वर्टेड कॉमाज में प्रमोशन कर दिया गया है। वो आज भी बबांगे दुहल धड़ल्ले से एक से ज्यादा वजारतों पर मुतमक्किन है। मसनद वजारत आज भी उनको मुयस्सर है। सिंध में आज भी भुट्टो जिंदा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लग बात कि इस वक्त कोई भुट्टो वाला फोन नहीं उठा रहा, अगर उठा ले तो हम उनसे पूछेंगे भाई ये क्या है। नासिर हुसैन शाह साहब माशाल्लाह इतनी शीरीं कलामी अल्लाह ताला ने उन्हें बख्शी है कि वो अगर आपको कोस भी रहे हो, अगर आपके लिए बद्दुआएं कर रहे हो, तो भी आप उनकी इखलास से उसके मारे आप रोने लगते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी है। हालांकि वो बहुत अच्छे आदमी है, वो नफीस आदमी है, मैं जाती तौर पर जानता हूं उनको, लेकिन उनकी ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में परफॉर्मेंस है उसका अहाता करने के लिए इस वक्त पूरी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं हम कि कोई एक मिल जाए जियाला जिससे हम ये बात कर सकें, ताकि हमारे आंखों की जो रोशनी इसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा हो और हम जान सकें कि नहीं, कराची की ये जो गुमराहकुन तस्वीर इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में पेश की जा रही है पीटीआई के एमएनए अताउल्ला एडवोकेट के ताउन से, ये यकीनन हम सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई खुदा न खास्ता साजिश ही कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। सर मिजाज बखैर हैं आपके? जनाब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जब कलाम शुरू करूंगा तो आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी इंशाअल्लाह उल अजीज। सर उससे पहले मैं आपकी बसारत छीन लेने के लिए एक खबर सुना दूं। ये सब कुछ जो चीफ जस्टिस ने कहा, ये सब कुछ जो हमने सुना, ये सब कुछ जो कराची के अवाम भुगत रहे हैं, उसके बाद एक इंतहाई रुला देने वाला या गला फाड़ फाड़ के हंसा देने वाला बयान सूबाई वजीर तालीम मोहतरम जनाब सईद गनी साहब का फरमा रहे हैं कराची को जानबूझकर बर्बाद किया गया। सर यही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, यही तो कराची का एक आम आदमी भी कह रहा है, यही तो मैं सन ऑफ द सॉइल, आप मुझे ना समझे लेकिन यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मेरा भी रोना है, यही तो कराची के उन गूंगे बहरे या अपने तौर पर मजबूर लोगों का रोना भी है। सर इसमें क्या नई बात सूबाई वजीर तालीम ने ऐड की है? हालांकि आपके आजकल मामलात बड़े खुशगवार हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि कराची के मामलात को एक अरसे से बिगाड़ा जा रहा है। वहाँ कौमी सियासी पार्टियों को मार्जिनलाइज कर दिया गया, MQM बनाई गई और जिनापुर की बात हुई। अभी आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बातें की और अभी हमारे दोस्त जो अताउल्ला एडवोकेट ने फरमाया कि ठीक है जी कराची के हालात खराब हैं और उसे विफाक अपने पास ले ले, विफाक अपना किरदार अदा करे, लेकिन विफाक के जो हालात हैं उसे किसके हवाले करें, मुझे ये भी तो बताएं ना। यानी विफाक में विफाक की पॉलिसियों से चीनी अब 105 रुपए किलो हो गई 50 वाली, एक महीने से कम अरसे में वो 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा देते हैं। वो गंदुम जो 1300 रुपए मन बिक रही थी वो आज 2300 रुपए मन हो गई है। ये मैंने परसों मालूम किया पंजाब के बहावलपुर और दूसरे रीजन से। आप चले जाइए और देखिए कि बिजली की कीमतें कहाँ पहुंचा दी हैं। ये सर्कुलर डेट जो 1200 इन्होंने लिया आप 2200 अरब हो गया है और वगैरह वगैरह। ये अभी आप बता रहे थे ये BRT खाल नामुकम्मल BRT। सर कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा अगर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप सिंध पे आ जाएं। तो मैं सिंध पे आता हूँ। मैं कहना सिंध पे जो मैं आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे दोस्त कहते हैं कि कराची विफाक के अपने पास देगा और किरदार अदा करेंगे और 2 साल हो गया है, इसीलिए मैंने कहा कि फिर विफाक में जो कुछ हुआ उसकी वजह से विफाक किसके हवाले करेंगे। हाँ, कराची के मसाइल को वहाँ की अवामी ताकतें, वहाँ की म्यूनसिपलिटीज, वहाँ के जो बल्दियाती इदारे हैं, सबसे पहले तो वो देखें बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी में जो कमजोरियां हैं वो सामने हैं, लेकिन इस तरह का कोई इकदाम सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के ताउन से नहीं होना चाहिए कि लोग ये कहें जी ये जिनापुर कायम किया जा रहा है, ये बलोचिस्तान की तहसीलें काट कर और कराची को सिंध से काट कर जो सिंध का हिस्सा है
ये एक नया सूबा बनाने की पेशरफ्त हो रही है वफाक के नाम पर, ऐसी कोई बात की गई तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरम जनाब आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? मैं आपको सुन रहा हूं सर। मेरा इंट्रो मेरा ख्याल है आपसे मिस हो गया, बल्कि डेफिनेटली आपसे मिस हो गया। मैं मुख्तसरन अहाता कर दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में इन्वर्टेड कॉमास में जो गुड गवर्नेंस की जा रही है उसका अहाता करते हुए जो फरमाया है, उन्होंने कहा कि सिंध में हर तरफ तबाही, जेबें भरी जा रही हैं, रिश्तेदार सरकारी नौकरियों पर लगा दिए गए, हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं, कराची में रोड, बिजली, पानी कुछ नहीं, पूरे कराची को गोठ में तब्दील कर दिया है। उसके बाद मोहतरम जनाब सईद द ग्रेट गनी का ये कहना है कि कराची को जानबूझकर बर्बाद किया गया है, ये एक और सोने पे सुहागा एतराफ जुर्म। उसके बाद सिंध के हुक्मरान मेरे मोहतरम, उनकी जानिब से यह बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़दामात के बारे में सही तरह से बता नहीं सके। सर, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी तो कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकती है ना, ऑब्जर्व कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये हुकूमत का जो गवर्नेंस है, ये जो हुक्मरानी है, ये लोग भुगत भी रहे हैं, तो सर आप बता नहीं सके, ये तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अदालत से खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक कोई गलती हो गई है ये ऑब्जर्वेशन देने में, और ये पहली मर्तबा तो नहीं है कि जब इसका जो है वो ढोल पीटा गया है। अब काइंडली अगर आप इसका जवाब इनायत फरमाएं। देखें नूरुल आरफी साहब, पहली बात तो यह है कि अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हर कोई उससे इत्तेफाक भी करे। यही अदालत थी जिसने बीआरटी पे जो है वो एक कंट्रोवर्शियल है, सीएमआईटी ने कहा वहां पर 7 अरब रुपए की किकबैक हुई है, मगर वहां पर आपको स्टे मिलेगा। और यही अदालतें हैं जो एनडीएमए के हवाले से अपने रिमार्क्स कोर्ट में दे चुकी हैं, और यही अदालतें हैं जो रेलवे के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बदतरीन करप्ट तरीन इदारा जो है वफाकी अगर है तो वो रेलवे का है। इसलिए ये रिमार्क्स जज साहिबान के हैं, वो काबिल एहतराम है। जज साहिबान वाले उनके फैसले भी हैं, उनसे इख्तिलाफ भी हो सकता है बहुत जगह पे, मगर इशू ये है कि आप जब फोकस करेंगे एक सूबे को और कहेंगे कि एक शहर को आप वफाक के हवाले कर दें, तो अगेन मैं सपोर्ट करूंगा सिद्दीकुल फारूक साहब की इस बात को कि वफाक के बहुत सारे इशूज पे आपके रिमार्क्स मौजूद हैं, उनकी नाअहली पे आपके रिमार्क्स मौजूद हैं। और जहां तक कराची का इशू है, देखें कराची के अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कराची के अंदर कितनी कैंटोनमेंट एरियाज हैं, केपीटी है, डिफेंस सोसाइटियां हैं, रेलवे है, ये कासिम पोर्ट है, ये किसकी जुरिडिक्शन में होता है? मगर पानी जमा हो जाए तो तनकीद सिंध गवर्नमेंट पे, गवर्नेंस की बात आ जाए तो तनकीद सिंध गवर्नमेंट पे। इसलिए 3 टियर गवर्नमेंट है पाकिस्तान, और कराची को जब हम हब करार देते हैं तो आपको सबके ऊपर बात करनी चाहिए। मगर चलो सिंध गवर्नमेंट पे आसान अच्छा, है लेकिन सर कतल कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आप इस बात के हामी हैं कि फौज का काम नाता खान गोट से पानी निकालना है, इस बात पे आप बिल्कुल इत्तेफाक राय पाते हैं? नूरुल आरफीन साहब, हमारे एडवोकेट जनरल ने ये बात कही थी अदालत में कि 30 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, सिंध गवर्नमेंट नाले साफ कर रही है, मगर हमें कहा गया कि नहीं जनाब आप नहीं करेंगे, एनडीएम करेगा। एनडीएम जो है वो उनके पास मैन पावर नहीं होता, बेसिकली फंडिंग का भी इशू होता है, तो एनडीएम को बेसिकली फंडिंग कौन करेगा? ये तमाम इशूज है। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर मलबा गिराया जाता है तनकीद का। देखिए लोकल बॉडीज के अंदर पीपल्स पार्टी कब मेयर बनी है शहर की या कब नाजिम बनी है, और ये जो इंक्रोचमेंट नालों के ऊपर हुई है, 38 नालों के ऊपर, छोटे बड़े नालों के ऊपर, ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल आपने कर दिया, और आपके इस सवाल के साथ ही मेरे जहन में वो पड़ा हुआ पर्दा खुल गया जिसपे मैंने पिछले एपिसोड में ये इंकिशाफ फरमाया था। सिंध के हुक्मरान के एक बयान की जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूं कि उन्होंने कहा कि पिछले हुक्मरानों की वजह से, गफलत की वजह से ये नालों पर इंक्रोचमेंट्स हुई। जहां तक मुझ अल्लाह मारे की अकल काम करती है, जनाब मन सिंध पे काफी अरसे से मैं मुसलसल आपकी हुक्मरानी देख रहा हूं या झेल रहा हूं। सर तो ये कौन था? वो जो कराची ऑपरेशन के अपने तौर पे कप्तान थे, वही तो थे कि जो इस वक्त मौजूद थे जब कराची में शहर पे नाले पे कब्जा हो रहा था, जब आपके पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 90 जाते थे और वहां जाकर के कहते थे कि अल्ताफ भाई हम आपके साथ हैं। वहां 90 वाले जाहिर है कि वो दिहाड़ी उनकी भी लगी हुई थी, वो उनके ऊपर गुलपाशियां करते थे। मामला जरा गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया। मैं आपके पास दोबारा नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, उसके बाद वापस आएंगे। तो आजिज धामरा साहब कोई वजाहत पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनसे जरूर इंशाल्लाह बात करूंगा।
ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے عاجز دھامرا صاحب کوئی وضاحت پیش کرنا چاہ رہے تھے. جی عاجز صاحب, میں متن گوش ہوں. دیکھیں نور العارفین صاحب, میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کراچی کے اندر جب ہم تنقید کرنے پہ آتے ہیں تو صرف سندھ گورنمنٹ پہ کرتے ہیں, مگر یہاں پر ریسپانسبلٹی, آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر, جب یہ نالے پہ قبضے ہو رہے تھے تو کپتان کون تھا؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اگر پاور کچھ اپنے پاس لیے ہیں تو اس کے اوپر تنقید تو کی جاتی ہے, مگر یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ جب یہ لوکل باڈیز کے حوالے سے کوئی پاورفل پارٹی تھی, جب اختیار ان کے پاس تھا, تو یہ قبضے ہوئے کس دور کے اندر, یہ دیکھا جائے. اور جب سے سندھ گورنمنٹ کے پاس کچھ پاور لوکل باڈی کے حوالے سے انہوں نے اپنے پاس لیے ہیں, تو کراچی کے اندر یہ انکروچمنٹ نہیں ہو پا رہی اسی لیول پہ. اور آج بھی کے ایم سی اور ڈی ایم سی آن بورڈ سے سندھ گورنمنٹ نے پیسے ان کو دیے کہ آپ کام کریں. اور دوسری ایک بات تنقید ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک کے اربوں روپے کراچی کے نالوں کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو ملے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 روپیہ ایڈی بھی نہیں ملا ہے ورلڈ بینک کا نالوں کے حوالے سے. سندھ گورنمنٹ خود کر رہی ہے, تو وفاق کی ریسپانسبلٹی کہاں گئی؟ اچھا آپ کی بات ہو سکتا ہے میں مان لیتا, لیکن اتفاق سے جہاں میری سواری باد و بہار رہتی ہے نا, وہاں پہ ہی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ راستہ, فلائی اوور, انڈر پاس اور پتہ نہیں کیا کیا گزشتہ 6 مہینے سے بنے ہی جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہاں تھوڑا سا توقف کی استدعا عاجز دھامرا صاحب, یہاں میں دیگر مہمانوں کو بھی گفتگو کا موقع دینا چاہتا ہوں. جی عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب, سر بات گھوم پھر وہیں آ گئی کہ آپ کی وفاقی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ میرے دیگر مہمانوں کے نزدیک, تنقید نگاروں کے نزدیک اتنی تسلی بخش بہرحال نہیں ہے کہ آپ کراچی کے پھڈے میں ٹانگ اڑا کر کے اور کہیں کہ ہم کراچی کو سدھار لیں گے. سر پہلے خود لنگڑانا چھوڑ دیں, اس کے بعد پھر لنگڑے پن پر تنقید فرمائیں, کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے تاکہ میں تسلی سے تفصیل سے جواب دے سکوں. ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے نور العارفین بھائی ایک نشانی ہے کہ صدیق الفاروق صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی صفائیاں پیش کرتے ہیں. جب ان سے سندھ کی حکومت کی بات کی جاتی ہے یہ پہنچ جاتے ہیں وفاق میں. بھائی آپ سندھ کی تو بات کرو نا, اب تو سندھ کا سوال ہے, جب وفاق کا سوال ہوگا تو وفاق پہ جواب دو. دوسرا میں ان کو یاد دلاتے چلوں کہ ان کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ گندم تو دور کی بات, چاول بھی نہیں مل رہا تھا کھانے کو, تو وہ وقت یاد ہونا چاہیے. تیسری بات, آواز دور ہو گئی ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بقایا جات ہیں, چاہے وہ ہمارے قریب ہو یا ہمارے مخالف ان کے ساتھ ہو, وہ ابھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ناکام ہو, کسی طرح ان کا احتساب نہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, چاہے بیوروکریسی میں, چاہے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور فیصلہ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے سامنے جو بھی آئے گا احتساب ٹھیک طریقے سے ہوگا. نیب کو مکمل اختیار ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے یہ غیر ہے, احتساب ہوگا, یہ جتنا بھی مرضی ہے بولتے چلے. اچھا عاجز دھامرا صاحب نے کہا, مطلب کتنے شرم کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں, سندھ گورنمنٹ کہے کہ جی میئر نے نہیں کیا تو ہم تو انکروچمنٹ ہے, ہم نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے. میئر کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی میئر کے پاس ہے, اور یہ ایک دوسرے کے کورٹ میں جو گیند پھینک رہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ تھوڑی سی بارش ہو کہ الیکٹرک کی وجہ سے 45-50 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو, شہید ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نالے جو ہیں وہ بھر جائیں اور نالے صاف نہ ہو. جب تک آپ کے الیکٹرک پہ نہیں آئے تھے باخدا میں سمن بکمن سن رہا تھا. اچھا لیکن کے الیکٹرک پہ اگر آپ بات کریں گے تو میں بولنے نہیں دوں گا. الیکٹرک کا بھی بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا, کہ الیکٹرک کا یہ بتاؤں گا, پہ تو کوئی بڑے سے بڑا کچھ نہیں بتا سکتا. آپ کیا بتائیں گے؟ وفاق نے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ, ان کے معاہدے ہیں, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 31 ارب روپے ان کا خسارہ تھا, پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے معاف کیا ہے. اور 2008 میں جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. مطلب اس میں ایسی شکیں شامل کی ہے کہ جو آپ کے آئین سے متصادم, پبلک کر دیں. اچھا اس میں پبلک ہوئی ہے, وہ پبلک ہوئی ہے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ الیکٹرک کا بھی ہم نے متبادل نظام لانا ہے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پورا کراچی یا بلوچستان تک جو کہ الیکٹرک کو ملا ہوا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا سکے. اس کا بھی توقف کیجیے گا. آخری بات میری یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اگر کراچی کے مسئلے اسی طرح چلتے رہیں گے
میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بلاول کو قومی اسمبلی فلور پر بولنے نہیں دیں گے. ہم کراچی کے MNAs اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک وہ کراچی پہ توجہ نہیں دیتے یا ہمارے حوالے نہیں کرتے. آپ نہیں کر سکتے, میئر بھی کہہ رہا ہے نہیں کر سکتا, یہ بھی کہہ رہے نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں, ہم کرنے کو تیار ہیں, چاہے وہ نالے صاف کرنے ہو, چاہے وہ انکروچمنٹ ہو, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم کرنے کو تیار ہیں. عاجز دھامرا صاحب لو اب بات چیت سے بھی گئے, تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر اس کو رسپونڈ کیجئے گا. صدیق الفاروق صاحب, سر جناب میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا, نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت سے آئے ماشاءاللہ, اس کے بعد میرے لیے بہت سا مواد عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے دے دیا ہے مجھے. اچھا تو پھر میں سوال مختصر کر دیتا ہوں. سر مطلب 2/3 اکثریت والے نواز شریف صاحب, جن کے بارے میں لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ ان کو امیر المومنین بننے کا خبط بھی تھا, جب وہ کے الیکٹرک کا کچھ نہیں بگاڑ پائے, جب وہ اس ایک ہاتھی کو لگام نہیں ڈال پائے, تو اور کون کیا کر لے گا؟ ابھی کراچی میں چیف جسٹس نے آ کر کے الیکٹرک کی ذرا CEO کی نظر اتاری ہے, اگلے ہی دن انہوں نے آدھے کراچی کی بجلی بند کر کے یہ بتا دیا کہ ہماری ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے, ہمارے لیے ٹیلی فون بھی کوئی اور اٹھاتا ہے, اور ہمارے لیے ضامن بھی, گارنٹر بھی کوئی اور ہے. سر یہ ضامن کون ہے, یہ گارنٹر کون ہے, ٹیلی فون کون کرتا ہے, ریسیو کون کرتا ہے, ذرا بتائیے تو. اور آپ کے دور میں کیا طریقہ کار تھا؟ دیکھیے پہلے تو یہ موجودہ جو بجلی پانی کے وزیر ہیں عمر ایوب صاحب, یہ چونکہ ان کی وزارت ہے, ان سے پوچھیں. نواز شریف صاحب نے 2/3 اکثریت کی بل بوتے پہ باوجود لمبے لمبے دھرنوں کے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, کراچی میں امن لوٹا دیا تھا. لیکن میں اس بات پر آتا ہوں جو میرے بھائی عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کے سامنے جو بھی آئے گا احتساب ہوگا. یہ ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور عمران خان اس ملک کے نیب کے ادارے کے چیئرمین ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, FIA کے سربراہ ہیں, اور کچھ ایسے احتسابی اداروں کے سربراہ ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. اور اگر یہ باتیں وہ کرتے ہیں اور ان کے پارٹی والے یہی باتیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے احتساب کے ادارے تو آزاد نہیں ہیں. ان سب کو تو عمران خان جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. میں نے نیب کا تو اس حوالہ لیے دیا کہ پھر وہ آپ کے آزاد ہے. دعوے سارے غلط ہو جاتے ہیں احتساب کے حوالے سے. آپ آ جائیے اس بات پر کہ جناب MQM اور وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ابھی یہ کہا, بلکہ خبر دی کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم بلاول بھٹو زرداری کو بولنے نہیں دیں گے. تو یہ یاد رکھیں اپوزیشن تو آپ کے پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دے گی اگر اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیں قاعدے قانون کے مطابق چلیں. میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں. جائیے KPK میں جہاں آپ کی حکومت ہے, جائیے پنجاب میں خلق خدا غائبانہ کیا کہہ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں, جائیے آپ بلوچستان میں وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ سب. اور اس کے بعد وفاق میں کرپشن آپ کا ترہ امتیاز ہے. نالائکی, نااہلی, جھوٹے داموں اور گپوں کا نام عمران خان ہے, بلکہ خان کو بدنام کر دیا عمران خان نے. شاید چند دنوں کے بعد لوگ خان اپنا نام نہ رکھیں, اپنے نام کے ساتھ نہ لگائیں. اچھا نام اور وہ اب رکھیں سے گے وفاق جو نہیں کہہ رہا چلتا, تھا کہ یہ ہے صوبے وہ نہیں ذرائع چلتے, جو میں اور نے کراچی پیش کی کیے. بات کرتے ہیں وہ اور پنجابی 10 میں سال کا کہتے معاہدہ کر کے ہیں چلے اٹھ گئے, نہ اس کا سکا معاہدہ ہوا کہ ہی نہیں. مل مل مارا. کیا وہ سر تھوڑا سا دونوں مہمانوں سے توقف کی استدعا. عاجز دھامرا صاحب موجود ہیں, اوپر اور وزن لینے عاجز دھامرا صاحب. سر یہ جو کا خوف کرو سر پہلے اپنی صدیق الفاروق صاحب تھوڑا سا توقف کی استدعا کیا کارکردگی ہے. صدیق الفاروق صاحب تھوڑا سا توقف کی استدعا آپ سے پلیز. سر سونا کہاں پہنچ گیا ہے سر, سونا آپ کا اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہا ہے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے. وہ گندم کا اسکینڈل, چینی کا سر اسکینڈل, تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں عاجز دھامرا صاحب سے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا اسکینڈل, اور اسکینڈل پہ اسکینڈل ہے. یار آپ باتیں کرتے ہیں. ناظرین یہاں انفارچونیٹلی بریک کا وقت ہو چکا ہے. عطا اللہ صاحب جب تک آپ اپنے گریبان پہ نظر ڈالیں, یہاں میں وقفے پر جاؤں گا پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ترتیب کے اعتبار سے اب ہمیں
عاجز دھامرا صاحب سے گفتگو کا شرف حاصل کرنا ہے. عاجز دھامرا صاحب، سر نامکمل ہی صحیح مگر بی آر ٹی بہرحال چل پڑی ہے. یہ الگ بات کہ چلتے ہی کچھ رک سی گئی ہے، کچھ لوگوں کی اخلاقاً پٹائی بھی ہوئی ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہرحال ایک تاریخ شاید رقم ہو رہی ہے. کچھ اس ماشاءاللہ نادر شاہی طویل المدت مہنگے ترین اور انوکھے منصوبے کی شان میں اگر آپ لنترانی فرمانا چاہیں تو میں حاضر ہوں. دیکھیں نور العارفین صاحب، اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. بی آر ٹی کی جو بی پی آئی کی جو پالیسی ہے نا، وہ آپ بی آر ٹی سے لگا لیں کہ جو بی آر ٹی کے نامکمل منصوبے کا ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے جو افتتاح ایک پورشن کا کیا ہے نا، آج بھی ان کے ڈپو کمپلیٹ نہیں ہے، مگر انہوں نے اس لیے کیا کہ تھوڑی سی تنقید ہو گئی اور برا مان لیا، اور یہ کرپٹ نہیں ہے اس لیے اس سے کے آرڈر پیچھے چھپے ہوئے ہیں. دوسری، ابھی میرے بھائی نے کہا کراچی میں بارشیں ہیں، یہ لیکن پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ 2 دن کراچی کی بارش کے 2 دن کے بعد جو لاہور کی بارش ہوئی اور وسیم اکرم پلس جو آج کل کرپشن کے کیسوں کو فیس کر رہے ہیں، ان کے صوبے کے اندر یہ کیا حالت ہوئی تھی، ان کو ذرا گریبان میں جھانکنا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا کراچی میں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. بھائی یہی باتیں سن سن کے آج آپ کے سپورٹر ووٹر، آپ کی فیملی کے ممبر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب کریں گے، اور یہ کس کو یہ بھاشن دے رہے ہیں. کیا یہ میری اس بات سے ڈینائی کریں گے کہ 15 کروڑ روپے پر ایئر 2 سال ان کو ہوئے ہیں، 15 کروڑ ان کے ایم این ایز کو مل رہے ہیں، 2 سال سے 30 کروڑ روپے ان کو ملے ہیں. کتنے ان کے ایم این اے ہیں، کتنے ارب روپے بنے اور وہ کہاں لگے ہیں؟ اگر وہ لگ جاتے کراچی کے نالوں کو، یہی کام کرتے تو ہم آپ کو اسی پروگراموں میں شاباشی دیتے. مگر ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی بی آر ٹی کو سیدھا نہیں کر سکتے. آپ نے ایک پرائم منسٹر کو کسی تنقید سے بچنے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا دیا. آپ کراچی کو سنبھالیں گے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو اسمبلی میں خطاب نہیں کرنے دیں گے کراچی کے ایم این ایز. دیکھیں دوسری بات ان سے پوچھیں کہ کراچی کے اندر جتنی بائی پاس بنے ہیں، جتنے روڈ رینوویشن ہوئے ہیں، جتنی انڈر پاسز بنے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنے ہیں، اس میں فیڈرل کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان سے پوچھیں. 2 سال کے اندر یہ کہہ رہے تھے نا پیسے دیں گے. انہوں نے جو ایم این ایز کو پیسے دیے وہ کرپشن ہو گئی ہے، اور یہ کرپشن کے خلاف بات کریں گے. یہ بلاول کو بات کرنے نہیں دیں گے. آپ کے جو بھی چور ہیں، یا تو بنی گالا میں دیکھیں 3 کیٹیگری پی ٹی آئی چل رہی ہے. ایک وہ پی ٹی آئی ہے جو کراچی پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کے اپنی نظریاتی پی ٹی آئی کو واپس کرانا چاہتی ہے. ایک وہ پی ٹی آئی جو بیچاری شام کو 8 بجے سے 11 بجے تک ٹاک شو میں بیٹھتی ہے، پتہ کچھ نہیں ہوتا. ان کے اپنے ایم این اے ان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے ایم این اے عدم اعتماد کرتے ہیں. بھائی شبلی فراز نے کہا کہ 10 میں سے ایک پروجیکٹ ہمارا بی آر ٹی جو بالکل ناکارہ ہے، وہ اس نے ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا. 4 دن کے بعد پرائم منسٹر اس کی اناگریٹ کرتے ہیں. باقی کون سے 9 کامیاب آپ کے منصوبے ہیں؟ آپ نے تو چلائے ایک ہی منصوبہ تھا. ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں، باقی 9 کو تو چھوڑے، پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو شام کو جھوٹوں کے لیے ٹاک شو میں بٹائی جاتی ہے. اب شبلی فراز کو آپ کوٹ کرتا ہوں نا میں کہ وہ اگر بی آر ٹی کو ناکام منصوبہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی جناب من، یہ گینیس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ والے فون کر رہے ہیں کے پی کے حکومت کو، وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا آپ ہی سے پوچھ لوں. یہ اتنا عجیب و غریب لیکن نادر شاہی منصوبہ، وہ بھی نامکمل، وہ بھی طویل ترین مدت کا ریکارڈ جس کے پاس ہو، سر مطلب اس کی ترکیب کیا ہے؟ بی آر ٹی کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک ایک کر کے 15 کروڑ کی انہوں نے بات کی کہ 15 کروڑ روپے. میں نور العارفین صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ کی چینل کو کہتا ہوں، بھیجے کہ ہمارے ایم این ایز نے جو خرچ کیے ہیں، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کراچی میں ایم این اے نے فنڈ خرچ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے. نہیں سر، میں یہاں روک دوں آپ کو. بغض معاویہ میں نہیں، حب علی میں بات ہونی چاہیے. جی جی. ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو آپ لاکھ برا بھلا کہیں، مجھ سے پہلے تو ایم کیو ایم کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. ٹھیک ہے، وہ دہشت گردی پہ اور غنڈہ گردی پہ، لیکن بہرحال ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے جو کچھ بھی تھا، مطلب اگر 99 کھایا تو 1 روپے کم از کم لگانے کی روایت تو بہرحال تھی. حب علی میں نہیں، بغض معاویہ میں. دوسری بات، آپ یہ بات میں آپ کی جزوی بات سے اتفاق کروں گا. عاجز دھامرا صاحب کہہ رہے تھے تو میں نے شرما حضوری میں خاموشی اختیار کی. میں اپنے ایم این اے کی بات کرتا ہوں جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. میں نے پہلی مرتبہ اتنے طویل عرصے میں کسی ایم این اے کو وہ جو 15 کروڑ روپے آئے ہیں یہ کہتے سنا کہ یار 15 کروڑ مینز اے لاٹ. یس، 15 کروڑ مینز اے لاٹ، اس میں ہم اتنا کام کر سکتے ہیں. اور میرا آدھا علاقہ الحمدللہ جس کو کہتے ہیں کھوٹ ڈالا گیا ہے، سیوریج لائنز پڑ رہی ہیں، پانی کی لائنز پڑ رہی ہیں. میں ذاتی طور پر تو یہ بات کہہ سکتا ہوں. آگے جو شہر بھر میں ہو رہا ہے، اب مجھے کمپلیٹ میں کرتا ہوں. جی کیجیے. ہمیں صرف 1 سال کا وفاقی فنڈ ملا ہے 15 کروڑ کا، اس کے علاوہ دوسرے سال کا نہیں ملا ہے، اور اس میں ہم نے دکھا دیا. میں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی چیلنج کر رہا ہوں
کہ جب ہمارے 2 سال کا فنڈ اکٹھے آ رہا ہے 1-1.5 مہینے میں، جب ہم کام ختم کریں گے تو کہیں پہ سیوریج کا، واٹر کا، پیورنگ کا اور روڈ کا، یہ جو لوکل کام ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آئے تو میں مجرم ہوں گا، میں آپ کے سامنے اپنا ریزائن رکھوں گا. یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات، انہوں نے بات کی سلیکٹڈ کی، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کہ بلاول جو ہے وہ بھٹو ہے یا زرداری ہے. یہ تو میرے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے ہیں نا، ذرا ثابت کرے کہ بلاول جو ہے وہ بھٹو ہے یا زرداری ہے، یہ ثابت کرے. تیسری بات انہوں نے BRT کی دیکھیں 27 کلومیٹر لمبا. جی جی گواہی دے دی. اب تھوڑا سا توقف کریں. ایک سیکنڈ عطا اللہ صاحب وہ آڈیو بھی پر پہ ایک سیکنڈ. جی روڈ نہیں بنائے. جی عاجز حمرہ صاحب آپ فرمائیے گا. رکھوں گا نور العارفین، آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ نے PTI کے لیے اسٹیمپ کر دیا 15 کروڑ کو. کیا آپ کو انڈر پاسز کراچی میں نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو ہاسپٹل نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو کینٹ اسٹیشن پہ آپ چلے جائیں؟ اچھا اگر آپ میری گواہی کو معتبر سمجھتے ہیں تو میں آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے علاوہ یہ جو NICVD کے یہ جو جگہ جگہ شاخیں کھل رہی ہیں یہ آپ کا کارنامہ ہے سر تسلیم خم. کراچی میں کچھ جگہوں پہ انڈر پاسز، حالیہ دنوں میں کراچی میں کچھ انڈر پاسز بنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں، یہ بھی درست ہے. مجھے ایک بات کا جواب دے. 27 کلومیٹر لمبا BRT تھا، 3 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے، لیٹ ہوا ہے، 3 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے نا. اورنج لائن 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا ان کا، آج 2020 ہے. اس 14 اگست پہ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ میں افتتاح کروں گا. 50% بھی کمپلیٹ نہیں ہے. جواب دے مجھے بتائیں. 3.9 کلومیٹر، اونلی 3.9 کلومیٹر اورنج لائن کیا ہے؟ دوسری بات مجھے بتا دے ذرا، عارفین بھائی ان سے جواب لے. میرے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، عوام نے منتخب کیا ہے، عوام کی توہین کر رہے ہیں آپ اپنا بتائیں کہ بلاول زرداری کو بلاول بھٹو کس خاتے میں کہہ رہے ہیں؟ سر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس سے آپ کو ملے گا، کوئی ووٹ نہیں ملے گا اس سے آپ کو. کراچی میں آپ کو اس طرح نہیں کھیلنے دینا ہے. کراچی میں اس طرح نہیں کھیلنے دینا ہے. کراچی کے لوگ مزید آپ کو برداشت نہیں کریں گے. آپ کو دہشت گردوں کے ہاتھ شہید ہوئے ہیں، آپ دہشت گردوں کو غازی دہشت گردوں کے شہید ہونے سے کیا زرداری بھٹو بن جاتا ہے؟ پرائم منسٹر کو سر عاجز حمرہ صاحب تھوڑا گرم مرم ہو رہی ہے. اس سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ٹارگٹ کے لیے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کراچی میں جتنے لوگوں کو شہادت ہوئی ہے، جو ایک دن میں 20-20 25-25 لوگ مرتے تھے، آپ لوگ حکومتوں میں بیٹھے رہتے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کتنے لیاری میں کیا ہوا؟ سروں سے آپ نے فٹ بال کے لیے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کا قادر پٹیل ایک دہشت گرد، ایک قاتل، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کا عزیر بلوچ سے حلف کس نے لیے؟ آپ عزیر بلوچ سے حلف کس نے لیے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ عزیر بلوچ سے حلف کس نے لیا؟ آپ کے MPs نے نہیں لیا. سر کیا ہوا؟ سر عاجز حمرہ صاحب رینٹ پہ پولیس موبائلیں نہیں ملتی تھی. عاجز حمرہ صاحب سر تھوڑا سا توقف کیجئے، جب تک آپ شرمانے کی کوشش کیجئے. سر آپ جب تک تھوڑا سا تعامل رکھنے کی کوشش کیجئے. میں اللہ کا واسطہ میں ذرا صدیق الفاروق صاحب کے پاس چلے جاؤں، بہت دیر سے وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہیں. جی سر آپ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے اس ایک بات پر؟ بہت جلدی. یہ اورنج لائن کی بات کی ہے میرے بھائی نے، ایڈوکیٹ صاحب نے. تو اورنج لائن کے خلاف سب سے پہلے PTI والے ہی گئے تھے اور سٹے لے آئے تھے. پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لے کے ڈائریکشن دی تو اب 2 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عرصے کی بن جاتی. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھو میرے بھائی، اگر آپ ہب اور گڈانی بلوچستان سے کاٹ کر اور کراچی کو سندھ سے کاٹ کر وفاق کے ماتحت کریں اور ایک نئے صوبے کی داغ میں ڈالیں، صدیق الفاروق صاحب اپنی طرف سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. کراچی کے مسائل حل نہیں ہونے چاہیے. آپ کا اپنا مرکز میں حال نہیں، کراچی کو لاوارث چھوڑ دیں، اسی طرح دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. یہ سندھ حکومت دہشت گرد ہے، ان کے رحم و کرم پر ہم مزید کراچی کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے فالوور ہیں، آپ جناب پور کے فالوور ہیں. ابھی کس کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ وہ کس کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ آپ گود میں بیٹھاتے تھے، آپ گود میں بیٹھاتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. آج کی MKM وہ MKM نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. نہیں ہے ان کی دہشت گردی. سب چھوڑے یہ لطیفہ، یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ MKM وہ MKM نہیں. سر آپ دونوں اب رک جائیے، اب میرا ٹائم ہے. جی عطا اللہ صاحب، یہ آپ کو کس نے بہکایا ہے؟
دیکھیں اس یہ وقت جو MQM ہے میرے سامنے ایک نہیں میں یہ نہیں پی ایچ ڈی کا ان کی ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو یہ کس نے بہتایا کہ یہ MQM نہیں ہے؟ کہیں پہ کیوں ان نہیں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے بالکل ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ نیریٹو کی حامی ہو گئی ہے, جناح پور کی حامی ہو رہی ہے پی ٹی آئی. ہم کس طرح حامی ہیں؟ آپ نے بٹھایا ہوا تھا گورنمنٹ میں, آپ نے بٹھایا ہوا تھا, آپ کے ساتھ یہ وفاق میں تھے. 9-0 کے چکر آصف زرداری صاحب کاٹتے تھے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے الطاف حسین کے خلاف آواز اٹھائی تھی, سب سے پہلے عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی. آپ کے اندر جرت بھی نہیں تھی کہ آپ ان کے نام لیتے. آپ تو بھاگ جاتے ہو, آپ تو کراچی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. عمران خان صاحب واحد شخصیت ہے جس پہ کراچی کے دروازے بند ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آنا ہے کراچی. کراچی کو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے آواز اٹھائی ہے. صدیق الفاروق صاحب, نون لیگ کو تو صدیق الفاروق صاحب, عاجز دھامرا صاحب, سب تھوڑا سا توقف, یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آخری بات نور العارفین بھائی, یہ دونوں منافقت کرتے ہیں, یہ کبھی ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے. پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, باقی ملاقات پھر کسی ایک فورم پر. سر اللہ کا واسطہ ایکسٹرا تو دینے دیں, خبریں ہونے والی ہیں. ناظرین اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.